अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब सर। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। दिन के आगाज में और प्रोग्राम के आगाज में आज एंजाइटी की बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन। और मुझे लगता है कि जब मुझे एक चीज फील होती है तो स्क्रीन के उस तरफ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को सेम कंडीशन हो रही होती है, सेम मसला हो रहा होता है। वो इसलिए बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने प्रोग्राम में उस चीज को, उस सब्जेक्ट को डिस्कस करने की जो अगर मुझे है। इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो मुझ जैसे हैं, मुझ जैसी एज के हैं, मुझसे जो फैक्टर से बिलोंग करते हैं, मुझ जैसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन। एंजाइटी की अगर बात की जाए तो आजकल एंजाइटी एक ही किस्म की है सबको। वो है अपनी मुलाजमत को लेके, अपने आप को कामयाब करने के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए। हर एक इंसान आपके इर्द गिर्द, राइट लेफ्ट, वो किसी भी एज फैक्टर से बिलोंग करता है। हम कोशिश कर रहे हैं दिन रात सिर्फ इस एक चीज की कि किस तरह से जिंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है। उसके लिए हम मुसलसल मेहनत करते हैं, बट सम टाइम यू फील लाइक यू आर स्टक समवेयर। ऐसा होता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस चीज से अग्री कर रहे होंगे कि जिंदगी में बाजू का आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, मुसलसल मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन यू फील लाइक यू आर स्टक समवेयर। ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपको लगता है कि मैं इतनी देर से मुसलसल एक ही काम करता चला जा रहा हूं। इस सिचुएशन से, इस फीलिंग से निकलना कैसे है? जरा सोचें उस मंजिल के बारे में जो आपके सामने है। जरा सोचें उस मकाम के बारे में जिस मकाम तक आप जाना चाहते हैं। अगर वो बहुत अहम मकाम है आपकी जिंदगी में, आप मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत को सोचें जो आपने शुरू में की और शुरू से लेके आज जहां तक आप पहुंचे। क्या आपने आगाज किया था तो आप उसी मकाम पे थे जिस मकाम पर आप आज हैं? ये चीज आपको थोड़ी सी हेल्प आउट करेगी मुसलसल मेहनत मजीद करने में। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जिंदगी में कोशिश करें कि जहां पर आप फील कर रहे हैं कि यू आर स्टक समवेयर, वो कोशिश करें कि शायद आप मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो। और मंजिल के करीब होने पर ही बाजुकात आप मायूस होते हैं। तो अगर आप मायूस होना शुरू हो गए हैं, आप फील करना शुरू हो गए कि आप स्टक हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़ें। हम फील्ड्स की बात कर रहे हैं प्रोग्राम के आगाज में। मेरी ये टिप के साथ साथ चूंकि हम कामयाब लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मेहनत करते हैं, जो टैलेंट रखते हैं, तो मेरी प्रोग्राम में कोशिश होती है कि हर फील्ड को हल्का हल्का सा टच किया जाए। कुछ वो लोग जो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, कुछ वो लोग जो डिफरेंट आइडियाज के साथ मार्केट में आते हैं और एक आइडिया पे आप पूरा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। एक वो लोग होते हैं और एक वो लोग जिनके पास टैलेंट होता है, लेकिन पॉलिश करने के लिए बहुत कम ऐसे इदारे हमारे पास मौजूद हैं जो कि अच्छे से बच्चे को पॉलिश करके उसकी स्किल्स को कैच करते हैं। बहुत कम क्रेडिबल इदारे हमारे पास मौजूद है, जिसमें से एक अहम नाम जो आप सब भी जानते हैं, ACCA के नाम से एक ऐसा इदारा जो कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जहां प्रोडक्टिविटी के साथ बच्चों की स्किल्स को पॉलिश करके मार्केट में उन्हें लॉन्च किया जाता है। तो किस तरह से ये काम किया जाता है, मार्केट में किस किस्म की सीट्स मौजूद है और किस किस्म का टैलेंट मौजूद है, इसको मिलकर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, इस पर आज के प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट पर खासतौर पर हम बात करेंगे। सजीद असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपके सारे सवाल भी शामिल किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सजीद साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह सुबह उठना वैसे बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, बट अगेन गुड मॉर्निंग। सुबह उठना, आज मैंने सुबह उठ के वैसे ये फील किया, बाय द वे आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग, दिस थॉट कि सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ तो उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उठने के बाद जब आप सुबह को देखते हैं तो ये फील लाइक कि सुबह बहुत खूबसूरत है और नेचर के करीब रहने से आपकी उम्र भी लंबी होती है, थॉट फ्रेश होती है। तो फ्रेश थॉट के साथ हम वेलकम करते हैं रामिक हुसैन हमारे साथ मौजूद है, जिल्द के ऑनर है। एक ऐसी चीज, एक ऐसा आप आइडिया इसे कह सकते हैं, बिकॉज मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि एक आइडिया जिस पर एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज के आइडिया थोड़ा मुख्तलिफ हो, प्लस उसको लॉन्च कैसे करना है, प्लस सस्टेन कैसे करना है, मार्केट में सब्र कैसे करना है कामयाब होने के लिए। तो इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इनकी देखी, बहुत डिफरेंट थी, आइडिया डिफरेंट था। और आप लोग भी जानते होंगे आजकल कस्टमाइज चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो ये चीजें किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसको लॉन्च करते हैं, इनका आइडिया क्या है, हम रामिक से जानेंगे। रामिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू कि डिफरेंट आइडिया के साथ आप काम कर रहे हैं। और आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो सिर्फ सोचते हैं कि ये आइडिया इस पर काम करना है, तो सोचे नहीं, पहला स्टेप नहीं। रामिक ने पहला स्टेप कैसे लिया, इस पर बात करेंगे उनसे, लेकिन उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अहमद शाह, इन्हें कहते हैं। ये ऑपरेशनल मैनेजर हैं जिल्द के और सारे ऑपरेशंस को देखते हैं, मार्केटिंग को देखते हैं, सेल्स को देखते हैं। तो ये लॉन्च आइडिया करने के बाद क्या फीडबैक आया, अगर आप इस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये हम अहमद से जानेंगे। अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो सुबह बखैर के साथ सर, अच्छी थॉट के साथ दिन का आगाज करना चाहिए। मैंने अच्छा प्रोग्राम का आगाज किया तो मैंने ये थॉट पुट करने की कोशिश की है
کہ یس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ACCA کی بات کریں, کسی بھی اور فیلڈ کی بات کریں, آپ مسلسل محنت کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یو آر اسٹک سم ویئر. ہمارے بڑے سارے نوجوان ہیں جو کہ مسلسل محنت کرتے ہیں, ڈگریز کرتے ہیں, ڈپلوماز کرتے ہیں, لیکن کامیابی کی اس منزل کی جانب انہیں لگتا ہے کہ وہ قدم نہیں بڑھا رہے. اب ACCA جیسا ادارہ, اگر گائیڈ لائن کی بات کی جائے, پریکٹسز کی بات کی جائے, پریکٹیکل ورک کی بات کی جائے, کس قسم کی سروسز مارکیٹ میں دے رہا ہے تاکہ بچے کو لگے کہ میں گریجولی آگے بڑھ رہا ہوں اپنی منزل کے جانب؟ آپ نے نا بڑے شروع میں دو چیزیں پک کی تھی, ایک انگزائٹی اور ایک کنسسٹنسی. سو جب آپ پروگریس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کامیابی کے قریب آ رہے ہوتے ہیں نا, تو انگزائٹی بہت بڑھ رہی ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ہو گیا ہوں کامیاب یا ابھی نہیں ہوا. اور دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی کنسسٹنسی اوور دا لائف, کہ آپ نے جو گولز اپنے سیٹ کیے تھے آپ ان کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. سو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس انگزائٹی فیز میں ہوں, جب آپ اس سکسیس سے گزر رہے ہیں, تو اس وقت آپ اسپیسیفکلی ہیلپ دیکھیں. وہ ہیلپ آپ کے آس پاس اویلیبل ہوتی ہے. دیٹس اے پوائنٹ کہ آپ کو مینٹور چاہیے, آپ کو کوچنگ چاہیے, تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کون لوگ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اس گائیڈنس کے لیے آپ کو, جیسے ACCA ہے, ACCA کا اپنا پورا ایک اسٹرکچر ہے, 6 آفیسز ہیں پاکستان میں, وہاں سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. ہمارے پاس UK میں جو ہمارا ہیڈ آفس ہے, یا اوور آل 170-180 کنٹریز میں ACCA کی پریزنس ہے. سینئر ممبرز ہوتے ہیں تو وہ سارے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ بڑھ رہے ہیں. وہ سم ٹائم انسان جب سوچنا شروع کر دیتے کہ شاید میں رک گیا ہوں, تو وہ بہت فرق فیلنگ ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ کسی سے, ایک سینئر کے ساتھ بیٹھ کے 15-20 منٹ کا سیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ایک تو پہلا ایریا یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اور وہاں پہ آپ اس میں وہ مدد اویلیبل بھی ہے اور آپ کو اویل بھی کرنی چاہیے. دوسری چیز ہوتی ہے جب آپ نے کامیابی کو, جیسے آپ نے بات کیا کہ سم ٹائم ہم ڈگری یا کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں وہ لائف سٹائل نہیں ملتا جس کے لیے ہم نے بات کی ہوتی ہے. ہمیں وہ نالج بیس جو ہوتا ہے ہم اس کو ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ACCA کے کیس میں اس میں 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ ٹریننگ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں کمپیٹنسیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور وہ کمپیٹنسیز صرف ٹیکنیکل کمپیٹنسیز نہیں ہوتی, اس میں وہ کمپیٹنسیز کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کے سوشل سکلز کیسے ہوں گے, لیڈرشپ کیسے آپ مینج کریں گے, اور سب سے بڑی بات اپنے آپ کو کیسے مینج کریں گے, اپنی لائف سکل جس کی ہم بات کرتے ہیں, آپ اپنی ٹیمپٹیشن کو, اپنی پرسنالٹی کو کس طرح کنٹرول کریں گے اور گروم کریں گے. تو وہ فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں جو اس ٹریننگ کے دوران آتے ہیں, اور وہ بڑا ایک پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. 9 پرفارمنس آبجیکٹیوز ہیں جو وہ اچیو کرتے ہیں, اور پھر اس کو کوئی سپروائز کرتا ہے اور اس کو کوئی ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ اچیو ہو گئے. لیکن سب سے بڑی چیز, اگین میں ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں, آپ کی اپنی ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے. اس کمیونٹی میں آپ نے موو کرنا ہے, اویل کرنا ہے, اور جو نیٹ ورکنگ ہے وہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اس کمیونٹی میں آپ نیٹ ورک کر سکیں اور ایڈوائس کو اویل کر سکیں. یہ بہت زیادہ ضروری ایسی کچھ چیدہ ٹپس ہیں جو کہ آپ کو بہت فیل کرنی چاہیے. مطلب جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو اپنے پروگرام میں ہمیشہ کہتی ہوں, پشنگ انڈر دا کارپٹ یہ والا سین مت کیا کریں. مشکل وقت ہے تو پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں, اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مشکل وقت آیا کیوں ہے, کس وجہ سے آیا ہے, آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے. اور خاص طور پر بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب مایوسی آنا شروع ہو جائے, مایوسی غالب آئے, تو یہ سمجھے کہ کچھ اچھا اور کچھ مفید ہونے والا ہے. اپنی کامیابی کے بہت پاس جا کے, بہت قریب جا کے بعض اوقات ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں. کنسسٹنسی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, لیکن کسی کام کو شروع کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, کوئی رسک لینا. اور میرے خیال سے رامک نے یہی رسک لیا ہے. اب آج کل کی مارکیٹ کی اگر رامک بات کی جائے تو آپ صرف تبھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس آئیڈیا تھوڑا منفرد ہو, ڈفرنٹ ہو. جلد اگر برانڈ کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو میری کوشش یہ پروگرام میں ہوتی ہے کہ میں ہر ایک فیلڈ کو اس طریقے سے ٹچ کروں تاکہ وہ لوگ جو یہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں آج کل کے ینگسٹرز کے ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کام نہیں ہے, آپ انٹرپرینورشپ کریں, ایک آئیڈیا لانچ کریں. تو جلد ایک ایسا آئیڈیا کہ آپ نے لیدر سے چیزوں کو پروڈکٹ بنانا شروع کی, کسٹمائز چیزیں بنانا شروع کی. جب اس آئیڈیا کو لانچ کیا تو کیا فیڈ بیک ملا؟ بیسکلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو آئیڈیا وہ بالکل بھی نہیں تھا جو آج نظر آتا ہے. اچھا. بیسکلی اسٹارٹیڈ اور ہم نے پروڈکٹس ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کی اینڈ وی ور ایگزیبٹنگ آل اوور پاکستان. ہم نے ڈاچی کیا ہوا ہے, آہن کیا ہوا ہے, ہم نے اسلام آباد میں لوک ورثہ اٹینڈ کیا ہوا ہے. تو وی ور ایگزیبٹنگ آل اوور پاکستان اینڈ دس از ہاؤ وی بیسکلی ہم نے اپنی فاؤنڈیشن رکھی تھی. بٹ دین وی پیوٹڈ ٹوورڈز کہ ہم ای کامرس کو ٹچ کرتے ہیں ود آور پروڈکٹ اینڈ وی ور نیور دا کائنڈ آف پیپل جو کہ پروسیس میں اسٹارٹ ہو جائے کہ ہم نے یہی کرنا ہے. وی ور آلویز لائک کہ ہم آؤٹ کم اورینٹڈ رہے ہیں. یس, اینڈ آور آؤٹ کم واز دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ, اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ڈفرنٹ. تو ہمیں انیشلی تھوڑا سا کسٹمر رسپانس نظر آیا کہ دیر از اے certain tendency for people to customize their products.
سو وی ڈیسائڈیڈ کہ ہم اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں لے کے آتے ہیں. ہم نے بیسک اس کی ٹیسٹنگ کی, دی رسپانس واز میسو. لائک ود ان اے ایئر بھی ہم لوگ اپنے آپریشن کو ہر ایئر ڈیولپ کرتے رہے ہیں. وی اسٹارٹیڈ ود اے ٹیم آف 2 people, میرے بڑے بھائی اور میں اکیلا تھا ان کے ساتھ. اچھا, دیٹس گڈ. اینڈ ناؤ وی آر گروپ آف لائک مور دین 30 people. سو ان جسٹ 4 years ہم لوگوں نے آپریشنس کو میسولی انکریز کیا ہر اینڈ کے اوپر. اینڈ دی فیسنیٹنگ پارٹ از کہ ہم سنس آؤٹ کم اورینٹیڈ ہیں تو ہمارے لیے کچھ اسٹینڈرڈ سولوشنز ہی نہیں تھے مارکیٹ میں. ایون اف آئی ٹرائی ٹو آؤٹ سورس مائی فوٹوگرافی ٹو سم ون تو مجھے وہ ریزلٹس نہیں ملتے. ایون اف آئی ٹرائی کہ میں اپنی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کسی کو دے دوں مجھے ریزلٹس نہیں ملتے. اچھا, مین پاور جو مارکیٹ میں موجود ہے, آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز کائنڈ آف تھنگس کہ مارکیٹ میں کن سیٹس کی اویلیبلٹی ہے, ڈیفیشنسیز کن چیز کی ہے, اور آپ کے جو مین پاور ہے, آپ کی جو اسکل ہے, وہ کس قسم کی مارکیٹ میں موجود ہے. اس برج کو, گیپ کو فل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر آپ بات کریں جس سروسز کی آپ امید کر رہے ہیں, جس کو سرچ آؤٹ کریں مارکیٹ میں, آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہے, ہم کیوں نہیں وہ چیز سیکھتے جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. ہماری ایکچولی ہمارے پاکستان کی خاص طور پہ بات کی جائے, ہماری ینگسٹرز کی تھاٹ کی بات کی جائے تو ہم بھیڑ چال کو بہت دیکھتے ہیں. سب یہ کر رہے ہیں تو چلو لیٹس ڈو اٹ, ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. جس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے اس چیز کو کرنا اور بہترین تر کرنا یہ ضروری ہے. اگر جلد کی بات کی جائے تو رامک, آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ اس آئیڈیا کو ڈفرینٹلی لانچ کرتے ہیں اور پھر کوالٹی مینٹین کرنا, یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ میں یا اپنے برانڈ میں لے کے آنی پڑتی ہیں. اگر انیشیل سٹیجز کی بات کی جائے, پہلا سٹیپ کتنا مشکل ہوتا ہے, اس کو لینا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کے بعد سسٹین کرنا کتنا ٹف تھا, یہ بتائیں. I think پہلے اسٹیپ ہی سب سے مشکل ہوتا ہے بیکاز آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. دیٹس دی فیئر فیکٹر جو کہ آپ کو وہاں پہ روک کے رکھتا ہے. بٹ لائف بیکمز ویری ویری ایزیئر پہلے اس ہارڈ اسٹیپ کے بعد. اٹ بیکمز سارٹ آف اے روٹین. آئی تھنک کہ یو نو مور دین موٹیویشن وٹ وی ریلی نیڈ از ڈسپلن ان لائف. ڈسپلن آپ مرتے دم تک سال لے کے چلتے ہو, موٹیویشن آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ میکسیمم فور اے ایئر لے کے چل سکتے ہیں. That's a good point. By the way, آپ کو زندگی میں آپ کا لائف اسٹائل, آپ کی روٹین, آپ کی عادات جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں. تو اگر آپ باقی, میں نے کہا تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے, میں آپ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو بھی شاید یہ بات بہت بری لگے کہ کمفرٹ زون اٹس پریٹی پلیس ٹو لیو ان. مطلب یہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں پر آپ رہ سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کمفرٹ زون سے نکل کے جانا کہاں پہ. اگر آپ کو پتا ہے تو نکلے کمفرٹ زون سے, لیکن اگر نہیں پتا تو یہ کمفرٹ زون جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ اسٹریچ کرنے کی کوشش کریں. اس سے ایک دم نہیں نکلا جا سکتا. آپ جتنی مرضی کوشش کریں, ہر جگہ ہر موٹیویشن اسپیکر آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹ زون سے نکلیں. بھائی کیسے نکلیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے کہاں جانا ہے تو ضرور نکلیں, ورنہ اسی میں ایکسل کرنے کی کوشش کریں. بیکاز آپ کا ورک سرکل اچھا ہے, سوشل سرکل اچھا ہے, آپ کام کر رہے ہو, آرام سے کام کر رہے ہو, تو یہ اچھی بات ہے. اپنے آپ کو اتنے ٹف پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے. احمد آپ بتائیں, چونکہ آپ مارکیٹنگ کو دیکھ رہے ہیں, سیلز کو دیکھ رہے ہیں, آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں, کیا فیڈ بیک ہے مارکیٹ میں, لوگوں کی ڈیمانڈس کیا ہیں آج کل؟ چونکہ کسٹمائز گفٹ بہت چلتے ہیں. مطلب آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لے لی جلد کی, وہ لیدر کا فار ایگزامپل ایک والیٹ ہے, اس پہ آپ نے اپنی پکچر جو ہے وہ انکریو کرائی ہے اور آپ نے وہ گفٹ کرنی ہے چیزیں. کس قسم کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں لوگ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا, کیونکہ جیسے رامی نے بتایا آپ کو کہ ہمارا بالکل ایسا پلان نہیں تھا, تو یہ سٹارٹ ہی اس طرح سے ہوا تھا کہ لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمیں پلیز اوپر کچھ بنا کے دے دیں. تو کیونکہ آپ کی لیدر کی کوالٹی اور وہ چیز اتنی اچھی ہے اور ہمیں اتنی پسند آ رہی ہے کہ لائک ہم اس کے اوپر اپنی پکچر وغیرہ کچھ بنوا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جیسے ہی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو رسپانس اتنا میسو اور اچھا تھا کہ ہم لائک ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم یہ کیسے شروع ہوا اور کتنا ہم آگے چلے گئے اس چیز میں. اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, مطلب کہ آپ سمجھیں کہ کافی بڑے بڑے لوگ جن کا مطلب وہ ہمیں میسیج کرتے تھے کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ سر ہمیں بہت اچھی لگی ہیں پروڈکٹس, اور مطلب ہمارا اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا تھا. وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے, موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ ضرور اس کو آگے لے کے چلو, اور ہمیں بہت, اور اسی طرح سے ہمیں رسپانس ملتا گیا جس نے ہمارا کانفیڈنس بلڈ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہماری ٹیم تھی, موٹیویشن تھی کچھ کرنا نیا, تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس تھا. اپریسیشن جو ہے نا, نارملی کہا جاتا ہے کہ آپ کا خون ڈبل کر دیتی ہے, تو آپ مزید موٹیویٹ ہو کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں فل ڈیووشن کے ساتھ. لیکن میں ہمیشہ کی طرح میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف ہم ڈسکس نہ کریں کہ رامت نے یہ کر لیا, احمد نے یہ کر لیا, ACCA اس قسم کی سروسز آپ کو مارکیٹ میں دے رہا ہے. آپ کے پاس سولوشنز آنے چاہیے. اس پروگرام کے تھرو کوئی ایک آدھا پوائنٹ اگر آپ کو کلک کر جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کل میں یہ کام کروں گی یا میں یہ کام کروں گا, تو اس پروگرام کی پروڈکٹیوٹی پوری ہو جاتی ہے. سچی صاحب یہ بتائے گا کہ ہم اس گیپ کو کیسے کور کر سکتے ہیں. آپ بتائیں, بینگ اے ہیڈ آف ACCA,
آپ کی مارکیٹ پہ کس قسم کی سیٹس اویلیبل ہیں لیکن اس قسم کی پروڈکٹیوٹی تیار نہیں ہو رہی. نوجوانوں میں نہ ہی وہ سکلز ہیں, نہ ہی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز کی مارکیٹ پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو سیٹس بھی ملیں گی, ملازمت بھی ملے گی, آپ کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں نا I'll give you a different perspective. سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایوالو ہو چکی ہوئی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج سے 10-15 سال پہلے جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا, ایک نوکری کا کانسیپٹ ہوتا تھا یا ایک بزنس کا کرنے کا طریقہ کار تھا, وہ بہت چینج ہو چکا ہوا ہے. اور بہت دفعہ جب ہم اپنی یوتھ کو دیکھتے ہیں, ان کی کچھ ہیبٹس اور روٹینز دیکھتے ہیں, تو ہم ان کو امیجیٹلی وہ غلط قرار دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اسے ریکگنائز کرنا ہے وہ غلط نہیں ہے, وہ ڈفرنٹ ہے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین کہ آپ غلط اور صحیح کی بحث میں نہیں آپ نے پڑھنا. وہ جنریشن جس طریقے سے ایوالو ہوئی ہے, آپ جنریشن زی کی, جنریشن الفا کی بات کریں گے تو وہ جنریشن جو 2000 آنورڈ ایوالو ہوئی ہے وہ بہت ڈفرنٹ جنریشن ہے. ان کی انوائرمنٹ بہت فرق تھی, لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ لوگ بہت ایتھیکل ہیں. وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں, فرسٹریٹ ہوتے ہیں جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک جرنل آپ کو ایک سینٹیمنٹ ملے گا اس جنریشن میں جو جنریشن زی اور جنریشن الفا کی آ رہی. لیکن اگر آپ انہیں کہیں کہ وہ صبح 6 بجے اٹھیں گے, 7 بجے جائیں گے, یہ ان کی روٹینز نہیں ہیں. انہوں نے روٹین اوور دا پیریڈ جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ ڈیولپ کر لی. اب اس میں 2 کانسیپٹس ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں جاب کے حوالے سے تو ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جو کہ مے بی ایج 50-60 کے درمیان میں ہے, پھر اس کے نیچے کوئی سی او ہوگا 35-45 کی ایج بیس پہ ہوگا. لیکن جو ایکچوئل ٹیلنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایوریج 21 ایئرس کا ہے. اب وہ جب آپ ایج گیپ دیکھتے ہیں, جس نے پالیسی بنائی اور جس نے پالیسی امپلیمنٹ کی اور جس نے اس پالیسی کو فالو کرنا ہے, ان کے درمیان ایک گیپ آ رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ACCA آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ یہ غلط اور صحیح کی بحث نہیں ہے, یہ 2 ڈفرنٹ کلچرز ہیں, لیکن کوئی دونوں کلچر غلط نہیں ہے. تو آپ نے اس کو نگیٹ نہیں کرنا. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کون سے سکلز اور اس وقت کون سی اپرچونٹیز ہیں. تو سب سے بڑی اپرچونٹی جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے نا, وہ ایک سکل جس کو ہم کہتے ہیں پرابلم سالونگ. ٹھیک ہے, اب آپ چاہے آپ میڈیکل پروفیشن سے آ رہے ہیں, آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ انجینئر ہیں, تو سب سے پہلے آپ کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز کی بات ہوگی, کیونکہ ٹیکنیکل سکل تو آپ نے ایکوائر کر لیا. اب اس سکل کو آپ نے ڈپلوائے کرنا ہے, آپ نے اس سے کسی پرابلم کو سالو کرنا ہے. تو پرابلم سالونگ از دا فرسٹ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر which is جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اگر آپ مانیٹری ویلیو بھی دیکھیں گے تو اس بیہیویئر اور اس ایٹیٹیوڈ کی بہت زیادہ مانیٹری ویلیو. دوسری چیز آتی ہے کریٹیوٹی, کہ آپ نے جو اسکل ڈیولپ کیا تھا, جو نالج آپ نے ایکوائر کیا تھا, آپ اس نالج کو جب ڈپلوائے کرنے جاتے ہیں, جو نئی پرابلمز ہیں ان پہ آپ کس طرح وہ سولوشن ڈیولپ کریں گے جو آپ نے ہسٹوریکلی لرن کیا ہے, اور اس کو کس طرح اپڈیٹڈ رکھیں گے. تو ACCA میں اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایوری ایئر 40 آورز اپنے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, تاکہ آپ نے جو آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا, 5 سال پہلے پڑھا تھا, 2 سال پہلے پڑھا تھا, جس تیزی سے چیزیں چینج ہوتی ہیں آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہوتا ہے, اور آپ نے وہ کریٹیوٹی وہاں پہ ڈپلوائے کرنی ہوتی. پھر ایک جو تیسرا سکل سب سے امپورٹنٹ ہے کولیبریشن کا. آپ نے کولیبریٹ کس طرح کرنا ہے, کیونکہ اب وہ جو کانسیپٹ ہسٹوریکل تھا کہ آپ ایک ٹیبل کے گرد 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں, وہ شاید اب یہ ہے کہ آپ ایک ٹیم میٹنگز پہ چلے جاتے ہیں, آپ گوگل میٹ یوز کر رہے ہیں, آپ زوم یوز کر رہے ہیں, یو آر یوزنگ ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز, اور اب آپ نے کولیبریٹ کرنا ہے اس میں, اور کولیبریٹ کر کے آپ نے ایک آؤٹ کم کی بات کرنی ہے. آپ ایک لسٹ آف ٹاسک کی بات نہیں کر سکتے کہ یہ میرے 10 ٹاسک تھے میں نے ختم کر دیے. آپ کو امپیکٹ کی بات کرنی. اب اس کولیبریشن میں ان سارے مائنڈ سیٹس کو اکٹھا لے کے چلنا, وہ ایک لیڈرشپ اسکل ہے. سو کولیبریشن, پرابلم سالونگ, کریٹیوٹی, دیٹس لیڈ ٹو دیٹ لیڈرشپ اسکل جو ہر ایک کو ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد جب ہم وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکنیکل اسکل تھا یا آپ کی ایتھیکل گراؤنڈز ہیں, وہ ایک امپورٹنٹ ایریا, لیکن ڈپلوائمنٹ کے لیے آپ کو یہ 3-4 اسکلز ضرور چاہیے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. ویری ویل ایلیبوریٹڈ, بیکاز میں یہ کہتی ہوں کہ ہم وہ جنریشن ہے فارچونیٹلی جس نے چیزوں کو گریجولی چینج ہوتے دیکھا ہے. مطلب اگر ہم اسپیسیفکلی میری ایج فیکٹر کی بات کی جائے تو ہم وہ جنریشن جس نے وہ موبائل فون جو کہ بٹنس پہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ گریجولی ہم نے سوئچ کیا, پھر اینڈرائڈ پہ آئے, ٹیبس پہ, اتنا بڑا بڑا کمپیوٹر بھی ہم نے چلایا ہوا ہے. تو ہم وہ جنریشن سے یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ملی ہیں. تو ہمارے پیرنٹس کو, اساتذہ کو, ہمارے ارد گرد جو ہمیں سکھانے والے, پڑھانے والے اسٹاف کی صورت میں لوگ موجود ہیں, ہمیں یہ ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ چینج ہو گیا ہے.
اب آپ بالکل, یہ بات بہت اچھی لگی ہے مجھے, اس لیے میں دوبارہ سے اسے کوٹ بھی کر رہی ہوں کہ ہم غلط اور صحیح کی تمیز سے نکل کے ذرا یہ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے ڈائجسٹ کرانا ہے, کہ نئی زمانے میں ٹیکنالوجی کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا ہے. پہلے والے فارمولے آج کل کے بچوں پہ اپلائی کرنا کمپیریٹیولی بہت مشکل ہے, تو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا, سکھانا بھی پڑے گا, اور کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. اس پر مزید بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مجھے امید ہے کہ جس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ اور بہت خوش ہو کے میں نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے, آپ اپنے دن کا آغاز کریں گے. لیکن چونکہ جنوری کے آغاز میں 1 جنوری 2021 ہم نے بہت سے ریزولوشن سیٹ کیے, مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ ریزولوشن ماند پڑتی جا رہی ہے. آپ کا جو موٹیویشن ہے وہ ذرا کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسا نہ کریں. اس کی ایگزامپل ایسے کہ اگر سال کے جب کوئی حکومت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 100 دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو ایٹ دا سیم پلیس پہلے 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ اچھے سے گزاریں گے, ریزولوشن پہ قائم و دائم رہیں گے, تو پورا سال بہترین تر گزرے گا. تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا جگائیں, صبح اٹھیں. صبح اٹھنا بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمکس فارم اسپیسیفکلی ہمیں اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہا ہے, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو سارس اٹیلیئر کا یہ آؤٹ فٹ ہے, آپ کو اویلیبل ہوگا ایمپوریم مال میں. اس کے علاوہ آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں ڈفرنٹ پلیسز پہ, انسٹاگرام پہ آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو آج کل جو بھی خواتین ہیں یا کوئی بھی ہے, کوئی بھی برانڈ ہے, تو کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈفرنٹ چیز جو ہے وہ پہنی جائے, لانچ کی جائے. تو اس طرح ڈفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ آؤٹ فٹس آپ کو سارس اٹیلیئر پہ اویلیبل ہوں گے, آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ. تو ہم ڈفرنٹ آئیڈیاز کی بات کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں کس کس چیز کی اویلیبلٹی ہے, کس کس چیز کی کمی ہے, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جس برانڈ کو چونکہ ہم نے ڈسکس کیا, تو آئی ہیو فیو پروڈکٹس ٹو شو یو کہ لیدر, ایک تو ہم لیدر پہ کام کر رہے ہیں, تو کس قسم کے کام کر رہے ہیں. میرے کیمرامین جو ہے وہ ذرا سے کلوز کر کے اگر دکھائیں تو ویسے تو انوینٹری بہت زیادہ تھی جو کہ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھی تھی, آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں جس میں آپ کے والیٹ ہیں, آپ کی کی چینز ہیں, آپ کے کچھ ڈائریز ہیں, کچھ اس طرح کی بہت ساری ڈفرنٹ چیزیں. میرے خیال سے رامک ہمیں زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکیں گے. رامک, انوینٹری بہت زیادہ چونکہ ہم مارننگ شو میں اتنا اس کو ڈسپلے نہیں کر سکے, کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ آفر کرتے ہیں ٹو بائی دیز تھنگس؟ ہم لوگوں کی انوینٹری اسٹارٹ ہوتی ہے بیسیکلی, تو ہم والیٹ سے اسٹارٹ ہوئے تھے. اس میں مور دین 35 آرٹیکلز ہیں, اور کی چینز ہیں, ساتھ میں بیلٹس ہیں, جرنلز ہیں, ڈائریز ہیں, اور انفیکٹ ہمارے پاس بک لیورز کی ایک پوری کیٹ ہے جس میں بک مارکس ہیں, پین ہولڈرز ہیں اور ڈائریز ہیں. تو ہم لوگ ذرا نیش اسپیسیفک پروڈکٹس زیادہ بناتے ہیں, اس طرح ٹریولرز کٹس ہیں پوری, اس کے اندر ہمارے پاس لانگ والیٹس بھی ہیں اور ٹریول پاؤچز بھی ہیں, اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کٹس علیحدہ ہیں پوری, جس میں بیگز ہیں اور آئی پوڈ پاؤچز ہیں, ایئر پوڈ پاؤچز ہیں. اس طرح تو ہم لوگ ڈفرنٹ یعنی کہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسٹمر کے لائف اسٹائل کے اندر وہ کس کس چیز فٹ ان ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اب کسٹمر جو ہے وہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں, اور کسٹمر جو ہے بڑے چوزی بھی ہیں ان معاملات میں. اب کوالٹی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی. اگر آپ جلد کی بات کریں یا لیدر پروڈکٹس کی بات کریں تو لیدر ہونی بھی چاہیے. سو مارکیٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اس قسم کے آپ مطلب کہاں سے بائی کرتے ہیں, کس قسم, مطلب اگر آپ نے بتانا ہے تو ریویوز میں کہاں سے آپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے؟ شیورلی. ہماری جو پروکیورمنٹ ہے لیدر کی جو ہم بائی کرتے ہیں وہ 2 ویز سے ہم کرتے ہیں. ایک ہم اسپیسیفکلی اپنا خود بنواتے ہیں, کیونکہ کچھ شیڈز اور ٹونز اور ٹیکسچرز ایسے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہمارے بھی دل کے قریب ہیں, تو ہمیں وہ اور ہمیشہ انوینٹری میں چاہیے ہوتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ٹو کیپ ایکسپیریمنٹنگ. تو ہم ہر وقت مارکیٹ میں نئی چیزیں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا نیا ٹیکسچر یا نیا شیڈ یا نئی تھکنیس یا نئی طرح کا کیا کچھ ہے, بیکاز دیر آر لائک مور دین 10,000 ٹائپس ان لیدر جو کہ ڈفرینٹ آپ کے لیے چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. لائک گاڑی کی پوشش جو ہوتی ہے اس کے والیٹس نہیں بن سکتے, جو جوتے جس کے بنتے ہیں اس کی بیلٹ نہیں بن سکتی. اچھا. سو دیر آر لائک لاٹ آف ٹائپس جس کے اندر ڈفرنٹ طرح سے وہ ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے لیدر کی. اینڈ وی ٹرائی ٹو ایکسپیریمنٹ ود آل آف دوز ٹائم اوور ٹائم. اچھا, اگر لوگوں کی بات کی جائے تو میں نے کہا کہ لوگ سیانے ہو گئے, مطلب یہ کہ لوگ باشعور ہو گئے ہیں. اب انہیں اچھی چیز چاہیے, بہترین چیز چاہیے, تو آپ اس چیز پر خاص طور پر کوئی بھی برانڈ چلائیں, آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. احمد, جو لوگ ہیں وہ کس قسم کی کوالٹی چاہتے ہیں اور کس قسم کا وہ کمپرومائز بالکل نہیں کرتے, کس قسم کا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ؟ لوگوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ سٹارٹ میں ان کے لیے ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل تھا کہ پاکستان میں ایک برانڈ آیا ہے جو کہ لانچ ہوا ہے اور اتنی ریزنیبل پرائس کے اندر وہ اتنی کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے لیدر کے اندر, جو کہ ایون کہ لوگ ہم سے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ سر آپ یہ اتنا پیارا لیدر کیسے بنا رہے ہیں. ان کو یقین نہیں ہوتا, تو ہمیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ سورسز ہیں اور یہاں سے ہم ان چیزوں کو
اس کو سورس کرتے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ہم کہ کتنی ہم محنت کرتے ہیں کہ ہم اس کی پرائسز کو ریزنیبل رکھ سکیں تاکہ آپ کی پہنچ میں پہنچ سکے اور آپ کو یہ کوالٹی بھی پرووائڈ کریں. تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آتا ہے اور وہ بہت اپریشیٹ اسی وجہ سے کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان کا برانڈ ہے اور ہمیں یہ اس کوالٹی میں چیزیں مل رہی ہیں. اچھا, پاکستان کا برانڈ ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بہت پیٹریوٹک ہوں, لیکن بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کی ایکسپرٹیز, ان کی سکلز ایسی ہیں کہ پاکستان سے باہر جا کر اس کو زیادہ کیش کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بھی ACCA جو ہے وہ کس قسم کی سروسز دے رہا ہے یا کس قسم کی گائیڈ لائن کی آپ کو ضرورت ہے if you want to go somewhere else پاکستان کے علاوہ؟ جی صاحب, یہ ایک پوائنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ سکلز پاکستان سے سیکھیں, پڑھے پاکستان میں, لیکن انہیں کیش کریں آؤٹ آف کنٹری, کسی ابراڈ کسی جگہ پر جا کر. اس لحاظ سے ACCA کس قسم کی سروسز دے رہا ہے کہ آپ کیا سکھاتے ہیں جس کے بعد لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے باہر جا کر کمانا؟ اس میں پہلے تو ACCA جو یہ گلوبل کوالیفیکیشن ہے اور یہ ہر جگہ پہ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ سیم ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ وہی اپلائی ہونا ہے, وہی کانسیپٹس ہیں, وہی سٹینڈرڈز ہیں, وہی کمپلائنسز ہیں اور سملر ٹیکسز ہیں. ٹیکسز میں فرق آتا ہے لیکن اس کا مور لیس وہی سملر پیٹرنز ہوتے ہیں اگر آپ انگلش لا کو فالو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ٹیکنیکل سکلز انہوں نے پاکستان میں ایکوائر کیے اور جس ایگزام میں وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ایگزام تھا جس میں UK میں بھی بچہ بیٹھا تھا, چائنا میں بھی بیٹھا تھا اور آسٹریلیا میں بھی بیٹھا تھا اسی ٹائم میں, رائٹ. سو ایک تو آپ کا جو بھی اسسمنٹ ایویلویشن ہوگی وہ ایکولنٹ ہوگی اور ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہوگی کیونکہ سارے بچے ایک ہی ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں. سو سب سے پہلی چیز تو ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے. دوسری بات آتی ہے کہ اب آپ پاکستان میں کام کرنا چاہیں, آپ UK میں کام کرنا چاہیں, آپ آسٹریلیا میں کام کرنا چاہیں, آپ چائنا میں جا رہے ہیں, فار ایسٹ میں جا رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کا نالج اور آپ کی ایکسپرٹیز آلریڈی ریکگنائز ہے کیونکہ ACCA کے آفیسز ہیں, وہ ریگولیٹرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, وہ امپلائرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک پورا سپورٹ اسٹرکچر ہے. تو آپ اگر وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور آپ ACCA اسٹوڈنٹ ہیں یا ممبر ہیں اور آپ ACCA آفس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے مسائل یا کس طرح کی اپرچونٹیز آپ نے دیکھنی ہے آگے چل کے. اب تیسری چیز آ جاتی ہے کہ کیا ہمیں واقعی باہر جا کے کام کرنا ہے تو ہم ڈالر لے کے آئیں گے, رائٹ. اب یہاں پہ جب فری لانسنگ جس طرح اڈاپٹ ہوئی, آپ ابھی بھی upwork.com پہ جا کے ACCA لکھیں تو there is a list of people جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ڈالرز میں کما رہے ہیں. They are working for somewhere else. They are working for somewhere else. So وہ ایک گلوبل اکانومی کا پارٹ بن گئے. سو ٹیکنالوجی جس طرح ایوالو ہوئی ہے, جیسے ابھی ای-کامرس کی بھی بات ہو رہی تھی, اب جب آپ کی ٹیکنالوجی اور ٹریڈ ایوالو ہوتا ہے اور آپ کی ٹیکنالوجی اس کو گلوبلائز کر دیتی ہے تو پھر آپ کے لیے اپرچونٹی کے لیے باہر نہیں جانا ہوتا. اور جب آپ کسی آرگنائزیشن لائک ACCA کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں تو جب آپ کے نام کے ساتھ FCCA یا ACCA لگا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی کنٹری میں ریکگنائزڈ ہوتا ہے کہ آپ کیا اسکل دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارا ایک آفس ہے, وہ آلریڈی ان امپلائرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو بہت سے بچے اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں گے پرٹیکولرلی لاسٹ 3-4 ایئرس میں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فری لانسنگ کے تھرو یا وہ آؤٹ سورسنگ کے تھرو وہ کام مسلسل کیے جا رہے ہیں اور ان کی ارننگز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت ڈفرنٹ ہے. لیکن کیا ہر کوئی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ بیہیویئرز چاہیے, وہ ایتھکس چاہیے, کیونکہ یہ ساری گیم ہے ٹرسٹ کی. جب آپ ایک اکاؤنٹنٹ کی بات کرتے ہیں کسی بھی بزنس کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم پروڈکٹ کی بھی بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک کوالٹی اور ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کے لیے ریپیٹ سیل لے کے آتا ہے. سو اب ہم ایک ایسے ایرا میں انٹر ہو گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ٹرسٹ اور ایتھکس آر دا بیسٹ بزنس ماڈلس. کیونکہ اگر آپ گلوبل اکانومی کا پارٹ بن رہے ہیں تو آپ والیوم کا اندازہ کر لیں, اگر دا ریسٹ آف دا ورلڈ اگر 8 بلین لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ کی سروس کے اوپر, تو آپ کس والیوم میں بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں. اور جسٹ امیجن اگر آپ کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جو ایتھیکل نہیں ہے, جو اپ ٹو مارک نہیں ہے, تو وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح پروپوگیٹ ہوتی ہے آپ کا ایگزسٹنگ بزنس بھی بند ہو جاتا ہے. سو ایتھکس اینڈ دا ٹرسٹ آر دا کی بزنس ماڈل, یہ کی ایلیمنٹس ہیں آپ بزنس کے. اور ACCA میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, کروایا جاتا ہے کیس اسٹڈیز کے طور پہ, اور پھر بعد میں ٹریننگز میں ان چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے. سو نارملی جو فرسٹ انسٹنس ہوگا اگر آپ ایز اے آؤٹ سورسنگ آپ کسی کو یہ آفر کر رہے ہیں یا ایز اے فری لانسر انڈیویجولی آفر کر رہے ہیں, تو ان کا پہلا جو ریئیکشن ہوگا دے ول ٹرائی ٹو ٹرسٹ یو انلیس انٹل یو بریچ اٹ. کیونکہ وہاں کے آفس نے ایک انوائرمنٹ جنریٹ کی ہوئی ہے, چاہے مڈل ایسٹ میں ہے, یورپ میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, تو وہاں کے آفیسز نے ایک انوائرمنٹ اور ایک برانڈ جنریٹ کیا ہوا ہے.
Now if we follow that ethics and trust और हम उसको properly वो technical जो outcomes हैं वो दे पाते हैं, हम अपने communication, collaboration, creativity और problem solving वाले behaviors demonstrate कर पाते हैं, there is no limit to business. You don't have to even travel. आप यहाँ बैठ के वो business develop कर सकते हैं और बेतहाशा बच्चे कर रहे हैं. बशर्त ये कि आपको ये सारी टिप्स पता हो रहा है. देखिए फ्री टिप्स मिल रही हैं आपको सजीद साहब से, वो भी इतनी प्रोडक्टिव. ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मैंने प्रोग्राम कर लिया, घंटा मैंने बोल लिया, भाई मेरा तो काम है बोलना, मैं बोल लूंगी. वो आपको सजेशंस भी देंगे, बट थिंग इज कि आपने किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, यहां बैठकर आप कैसे कमा सकते हैं. ACCA आपको किस तरह से गाइडलाइन दे सकता है, किस तरह अपॉर्चुनिटी दे सकता है, किस तरह से आपको सिखा सकता है. फाइनली चूंकि मुझे ऐसा लगता है कोविड-19 को डिस्कस करना हम सब पे फर्ज हो गया है, कहीं ना कहीं हम एड ऑन करते हैं. अब मैं कहती हूँ कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसने फाइनली हमें डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट कर दिया है या स्विच कर दिया है. वरना हम एडी चोटी का भी जोर लगा लेते, जूम का हमें नहीं पता था, ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था. तो ये ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ किस किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो ACCA बच्चों को दे रहा है कि डोंट नीड टू कम क्लास में आने की, या वो इस एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है. अब घर बैठ के कौन सी ऐसी कोर्सेज, डिप्लोमास और चीजें जो कि सीख सकते हैं जो ACCA प्रोवाइड कर रहा है. ACCA में सबसे पहली चीज तो ACCA में आपका जो ऑनलाइन डिलीवरी या जिसको हम डिजिटल डिलीवरी कहते हैं, दैट मॉडल ऑलवेज बीन अवेलेबल. हमारा ये बिल्कुल ये कोविड की वजह से नहीं, कोविड से पहले भी ये मॉडल अवेलेबल थे. तो हमारे पार्टनर्स होते हैं, पीपल गो टू देयर प्रेमिसेस, वो उनके कैंपस में जाके भी पढ़ते हैं. और उसके साथ साथ हमेशा से डिजिटल और ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ACCA में था, जो कोविड में दैट डेफिनेटली हेल्प. हमारे पाकिस्तान among the other market, Pakistan is one of the best market जहाँ पे students और teachers दोनों ने इसको बड़ा quickly adopt किया और वो continuity रही. फिर एग्जाम के केस में भी हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स बहुत पहले शुरू हो गए थे. तो अब दूसरा सवाल रहता है कि वो सेंटर में होंगे या रिमोटली प्रॉक्टर होंगे. तो अब दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं. तो जब पाकिस्तान में या दुनिया के जिन हिस्सों में चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, वहां पे सेंटर बेस्ड एग्जाम हो रहे होते हैं, दैट्स ऑलवेज अ प्रेफरेंस. जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, स्मार्ट लॉकडाउन में कोई बच्चा जो है वो एक सर्टन एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, उसके पास हमेशा एक रिमोटली इन्विजिलेटेड एग्जाम का अवेलेबल. सो डिजिटल ने उनको इनेबल कर दिया कि उनकी प्रोग्रेस नहीं रुकते. दूसरी चीज, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं अभी इस प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी, पाकिस्तान में ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट न्यू. पाकिस्तान में सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट अगर आप देखें तो बहुत हिस्टोरिकली उन्होंने एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, रिमोटली उन्होंने एग्जाम्स भी कंडक्ट किए और बहुत सी इंजीनियरिंग और वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं MCSE का, अल्फा टावर की जब हम बात करते हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे और एग्जाम्स होते थे तब भी. सो पाकिस्तान ने जो मैसिव अडॉप्शन है वो डेफिनेटली कोविड में हुई, बट कॉन्सेप्ट जो था पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल से ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टिल दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग, कि आप घर बैठ के भी कर. सो ये एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, बस एक्सपैंड किए हैं थोड़े से, लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि सिर्फ एक कैंपस बेस्ड स्टडी नहीं होती, इस तरह की सारी स्टडीज हैं. और मॉडल्स जो अब कोविड में जब उन्होंने देखा है तो वो मॉडल सक्सेसफुल भी है, बच्चों ने सीखा भी है उसमें बहुत ज्यादा. अच्छा, बच्चों ने सीखा भी है. सजीद साहब, एक अहम बात ये भी है कि मैं कहती हूँ कि चले फाइनली ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान में, बट मेजॉरिटी ऑफ या तो जानते नहीं थे या जैसे आपने कहा कि रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. लेकिन अब अगर हमने स्विच कर लिया है, फाइनली हम यूज्ड टू हो गए हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन मार्क इज कि आपने सस्टेन कैसे करना है. अब इसको ऐसे नहीं है कि हम सब, वैसे ऐसा है कि हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कोविड कब खत्म हो, कब दोबारा से कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी ऑन करें, स्कूल्स जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं. ये चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको ये देखना भी पड़ेगा कि जो चेंज कोविड की वजह से पॉजिटिविटी हमारी जिंदगी में आई है उसको सस्टेन भी कैसे करना है. तो ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ऑनलाइन स्टडीज, इस चीज को मेरे ख्याल से हमें डेली लाइफ का या लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, बिकॉज 21st सेंचुरी है, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो हमें इसके साथ साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब मार्केटिंग की टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा चेंज हो गए ना. Yes. पहले आप क्या करते थे, आपने कारोबार शुरू करना होता था, यू हैव टू आउटलेट होनी चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, दुकान यहाँ होगी, ये वाली मार्केट है समथिंग. अब ई कॉमर्स में एक्सपैंड हो गया कि आपने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है और उसी को मार्केट करना है. अच्छा, ये मुश्किल कितना है और ये आसान कितना है, आपने कैसे काम किया इस पर? बिजनेस के बारे में ना एक बड़ा सिंपल सा रूल है, सस्टेन देन स्केल. I think most businesses जो first year में entrepreneurial ventures जो they go bankrupt or they just go home, it's because के वो scaling के part पे बहुत जल्दी आना चाह रहे होते हैं. And the real thing is कि अगर आप sustain नहीं करें, अगर आपके operations automation की तरफ नहीं जा रहे हैं या फिर आपकी marketing automation की तरफ नहीं जा रही है, that's your loss because आप उसको scale नहीं कर सकते. Automation is the real scaling in business. So one of the things that we had to do in Jal was कि जो हमारी marketing strategies हैं
ہم نے ان کو صرف کیا کہتے ہیں ایک حد تک ایکسپلور نہیں کیا, ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیپلی ایکسپلور کیا ہے. ہماری جو مارکیٹ کی ایکسپرٹ ٹیم ہے جس کو میں خود ہیڈ کر رہا ہوتا ہوں, they're one of the finest people in Pakistan. Okay. تو even after 4 years جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا we had like 5 competitors and ہمارا recent analysis we have 55 competitors. Oh my goodness. But even in such harsh competition ہم لوگوں کا جو Sustain کرنا ہے. yes, so we are like scaling yearly. ہم لوگ ہر year develop کر رہے ہیں just like we were doing on the first day, and that's one of the کیا کہتے ہیں کی پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایکسل کرنے میں مدد دیتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے ارد گرد بڑے سارے آپشن ہیں. اگر میں بولتی ہوں تو مطلب ہماری میڈیا انڈسٹری میں بہت سارے اینکر ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں, بڑا کریڈیبل بولتے ہیں, ان کے پاس کانٹینٹ اچھا ہے آپ کو بتانے کے لیے, تو ہر کوئی آپ کی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کی انڈیویجولیٹی کیا ہے, آپ مختلف کیسے ہیں, آپ منفرد کیسے ہیں, آپ کس طرح سے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. مطلب پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. تو ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھ کے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو مسلسل کرتے چلے جائیں. آپ کے مقابلے میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں لیکن آپ کی طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھ کے مارکیٹ کرنا اپنی چیزوں کو اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں پر اتنے سارے کمپٹیٹرز مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, آپ نے کچھ الگ وقتاً فوقتاً لانچ کرتے رہنا ہے. اب فیوچر کیا پلانس ہیں آپ کے اس حوالے سے, کیا کیا نئی چیزیں آپ دکھانے جا رہے ہیں, بتانے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ آپ کے لیے ہوگا مارکیٹ میں؟ سب سے پہلے تو ہمارا مین گول جو سٹارٹ سے تھا, جیسے کہ ہم بالکل ڈیفرنٹ ہمارا تھیم تھا اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم کوالٹی کو مینٹین کریں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن بزنس کر رہے ہیں. جو چیز میٹر کرتی ہے کسٹمر کے لیے وہ میٹر کرتی ہے کہ مجھے کوالٹی آپ پرووائڈ کر دو, ٹھیک ہے, آپ آن لائن بھی کرو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کے لیے اس کو کوالٹی پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے. اور اسکیلنگ کے لیے ہمارا مین گول یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپیٹیٹرز کے ساتھ اس چیز پہ آ کے ہمیں ایج مل جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہمارا تھیم ہے اور ہم برانڈنگ پہ فوکس بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے مارکیٹنگ کر لی ہے, آپ مارکیٹنگ کرو گے آپ سیل کر لو گے. سیل جو ہوتی ہے وہ کسٹمر کو ایک بار لے کے آتی ہے, اور جو برانڈنگ ہوتی ہے جس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ کسٹمر کو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ کے رکھتی ہے, کیونکہ اس کی ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے, ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ابھی تک ہمیں باقی سارے ایز کمپیئر ٹو ادر ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان سے ہمیں یہ چیز ایج مل رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. برانڈنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں سچی صاحب, میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی بزنس کریں یا آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ تیار کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کسی کو آپ نے اسکل سکھائی ہیں, کوئی ایک ایسا انڈیویجول جس کو آپ نے اسکل سکھا کے مارکیٹ میں لانچ کر دی ہے, اب کتنا زیادہ ضروری ہے ایک چیز کو مارکیٹ کرنا؟ اگر ACCA کی بات کی جائے یا ان کی کسی اسمال اسکیل یا بگ اسکیل بزنس کی بات کی جائے, کتنے پرسنٹیج آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے, پلس مارکیٹنگ کرنا, پریزنٹیشن اور آپ کو مارکیٹ میں لانچ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ آئی تھنک دیکھیں آپ کوالٹی اور برانڈ کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. برانڈ از اے ریپرزنٹیشن آف دیٹ کوالٹی. سو اگر ہم ایز اے انڈیویجول بھی بات کریں نا, ایز اے ACCA بھی میں بات کروں تو میں نے 3 سال میں اپنی ایگزام ختم کیے, 3 سال کی میں نے ٹریننگ کی, اس میں مجھے اسٹائپنڈ بھی ملا. میری ایجوکیشن کاسٹ تھی 7-8 لاکھ, میں نے اسٹائپنڈ کے تھرو وہ ریکور بھی کر لی, اور میں تقریباً 24-25 سال کی عمر میں اب میں مارکیٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے, میرا اپنا ایک اسکل سیٹ ہے. لیکن آپ نے بات کی کہ میرا ٹھیک ہے وہ اسکل سیٹ تو باقی لوگوں کا بھی ہے. میرے بیہیویئر اور انڈیویجول جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح کا برانڈ لے کے آئے گی. تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے لیے ایز اے انڈیویجول, اگر میں اپنے آپ کو ایز اے پروڈکٹ ٹریٹ کروں تو مجھے اپنے لیے وہ برانڈ پرومس ڈیولپ کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلی چیز تو آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کیا ڈیلیور کریں گے جو دوسروں سے فرق ہوگا. اب اگر ہم ACCA میں کیریئر کو سیگریگیٹ کریں نا تو ہمارے پاس ہوتا ہے جو ایشورنس میں لوگ کام کرتے ہیں, جو ڈیٹا پہ کام کرتے ہیں, ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں, بزنس ٹرانسفارمیشن پہ کام کرتے ہیں, یا سسٹینیبلٹی پہ کام کرتے ہیں. یہ 5 کی ایریاز ہوتے ہیں جس کے اوپر اکاؤنٹنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کون ہوں. میں ڈیٹا نیویگیٹر ہوں, میں ڈیجیٹل پلے میکر ہوں, میں بزنس ٹرانسفارمر ہوں. اور اس کے بعد یہ تو میں نے پہلے اپنے آپ کو کنونس کیا, اور پھر میں نے اپنے آپ کو ایویلویٹ کیا. جو کوالٹی ایشورنس کی بات ہوئی کہ کیا میں جو کلیم کرنے جا رہا ہوں میں نے وہ سارا نالج بیس اور اسکل ایکوائر کیا ہے, کیا میں ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہوں. سو برانڈ اگر میں نے اپنے آپ کو ایز اے لیٹس سے ٹیکنالوجی پلے میکر ایز اے اکاؤنٹنٹ میں اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہوں تو پھر مجھے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. میں نے پرومس ضرور کیا, میں آپ کے پاس آیا, میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں ڈیجیٹل اسپیس میں. اب میں نے وہ ڈیلیور کرنا ہے. اب جب میں آپ کی ایکسپیکٹیشن جو میں نے پرومس سے سیٹ کی تھی مجھے اب اس سے آگے بڑھنا ہے, ایکسپیکٹیشن کو سرپاس کرنا ہے, وہاں پہ میرا برانڈ بلڈ ہوگا.
मेरा ब्रांड जो प्रॉमिस था उस बेस पे आपने मुझे एक चांस दिया, जब मैं सरपास करूंगा उस एक्सपेक्टेशन को तो वहां पे मैं आपको वो वैल्यू डिलीवर कर रहा हूं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है। अब यहाँ पे यू आर विलिंग टू पे मी हायर, क्योंकि मैंने वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कि मैंने प्रॉमिस पे जो किया था और वो डिलीवर। दैट्स हाउ द ब्रांड्स आर बिल्ट। अब दूसरी बात आती है मार्केटिंग की, कम्युनिकेशन की। अब ये बात तो आपको पता है, लेकिन बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? तो वो आपके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जहां पे इस बात को आपने स्प्रेड आउट करना है, तो वहां पे आपके ओवरऑल ब्रांड्स भी बनेंगे, इंडिविजुअल ब्रांड भी बनेंगे, और आपके लिए जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत चेंज हो जाता है। That's really well elaborated. Thank you so much three of you. प्रोडक्टिव डिस्कशन रही सजी साहब ने इतने अच्छे टिप्स दिए कि अगर उन टिप्स में से कोई चंद ACCA बीइंग अ हेड ऑफ ACCA के अलावा जो आपकी जिंदगी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी मुलाजमत के लिए, कामयाब होने के लिए जो टिप्स इन्होंने बताई हैं, अगर उसमें से कुछ चंद एक को भी अगर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें अपनी जिंदगी में तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मैं आजकल बहुत ज्यादा पढ़ी हूँ वासिफ अली वासिफ को, वो हमेशा कहते हैं कि खुशकिस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है। तो कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, उस पर मेहनत करें, उन स्किल्स पर काम करें और बस काम करते चले जाएं। रुकना आपने नहीं है। इफ यू फील स्टक तो आप ये सोचें कि आप स्टक नहीं है, आप हर रोज एक नया काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोविड-19 की वजह से काइंडली प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।